Assalamu alaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss sampling and its types. So let's start. सैम्पलिंग को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है और सैम्पल क्या है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें या पॉपुलेशन की, तो ये वो ग्रुप होता है जिसमें से हम अपना सैम्पल जो है वो चूज़ करते हैं। देखिए, जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, उसके पास बहुत ब्रॉडर लेवल पे इंडिविजुअल होते हैं जो उसकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन सब लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं करता। लेकिन जो सारी पॉपुलेशन जो उसके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्स या पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कैंसर पेशेंट्स पे रिसर्च कर रहा है विद इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जितने भी कैंसर पेशेंट्स होंगे वो उसकी पॉपुलेशन या यूनिवर्स में आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो सारी पॉपुलेशन से और सारे कैंसर पेशेंट से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकता, तो उसके लिए वो चूज़ करेगा सैम्पल। अब सैम्पल क्या है? बेसिकली सैम्पल एक सबसेट है पॉपुलेशन का। क्या आप अपनी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज़ कर लेते हो और उनसे अपना डेटा कलेक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं कि ये सैम्पल है। सैम्पल जो है ये स्मॉलर इन साइज़ होता है, जो कि हम पॉपुलेशन में से ही लेते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है होल पॉपुलेशन को। अब कैंसर पेशेंट सारे हैं, लेकिन हम कुछ कैंसर पेशेंट से जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे और वो जो है वो सैम्पल होगा, और वो कुछ लोग जो हैं वो सारे कैंसर पेशेंट्स की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट, सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग वो मेथड होता है, वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो है रिसर्चर अपना सैम्पल चूज़ करता है। यानी कि अब देखें, सैम्पल जो है किस तरीके से सिलेक्ट करना है। आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करना है, स्नोबॉल के थ्रू, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो किस मेथड के थ्रू आप अपना सैम्पल चूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। तो बेसिकली ये टेक्निक है सैम्पल को चूज़ करने की। अगर हम बात करें टाइप्स के या मेथड्स की, तो इसकी जो है वो दो मेन टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से ही शोर है, जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का। यानी अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों में इक्वल उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो ये वो टाइप है सैम्पलिंग की जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास जो है वो इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का। यानी यहाँ पे आप ऐसे ही किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर लेते, बल्कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो रिसर्चर अपना सैम्पल चूज़ करता है। इसके टाइप्स की बात करें तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग या सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग है। इसकी 5 टाइप्स हैं। अब हम इन सारी टाइप्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपली यही है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। इसकी फर्स्ट टाइप की बात करें तो ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसके नाम से ही श्योर है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है कि वो एज ए सैम्पल सेलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लॉटरी मेथड की बात करें तो आपने जो है 50 लोगों के नाम लिख के चिट पे एक बॉक्स में डाल दिया, फिर आपने बॉक्स को शेक किया और उसके बाद रैंडमली 10 लोगों के नाम जो है वो निकाल लेते हो। तो ये जो 10 लोग आपने चूज़ किए हैं वो सिंपल रैंडम मेथड के थ्रू किए हैं। ये जो टाइप है ये सैम्पलिंग की सिंपलेस्ट टाइप है, जिसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, जहाँ हम रैंडमली लोगों को चूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें कि आपने एक क्लास का सर्वे करना है और देखना है कि वो अपने मैथ्स के टीचर से कितने सेटिस्फाइड हैं। अब आप एज ए रिसर्चर उनकी क्लास में जाते हो। अब वो 100 बच्चों की क्लास है, ठीक है, वहाँ पे 100 बच्चे हैं। अब वो जो 100 बच्चे हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। अब आप उस पॉपुलेशन में से किसी भी बच्चे को चूज़ कर लोगे तो वो सिंपल रैंडम आपका जो है वो सैम्पल होगा। अब आप वहाँ जाते हो और 10 बच्चों को कहते हो कि तुम बता दो कि ये मैथ्स के टीचर कैसे हैं, आप लोग इससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। वो जो 10 बच्चे जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बेसिकली वो आपका सैम्पल हैं, और वो जो 100 बच्चे हैं जिनके पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, वो आपकी यूनिवर्स या पॉपुलेशन है। और जिस मेथड के थ्रू आप उनको चूज़ कर रहे हो वो है सिंपल रैंडम मेथड, यानी आप रैंडमली किसी भी इंडिविजुअल को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड मतलब डिवीज़न होती है एक तरह की, स्ट्रेटास बने होते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हो कि आप पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। यानी आपके पास एक लार्जर पॉपुलेशन है, आपने उनको जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर उन ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आप हर ग्रुप में से 2-2, 4-4 ये जितने भी इंडिविजुअल आपको चाहिए एज ए सैम्पल, आप उन सारे ग्रुप्स में से डेटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूनिवर्सिटी से एक इंडिविजुअल ने डेटा कलेक्ट करना हो, रिसर्चर चाहता हो कि वो एक पूरी यूनिवर्सिटी से डेटा कलेक्ट करे
کہ یونیورسٹی کیسے ہے یا کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا کہ ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں بیسکلی وہ ہیں اسٹریٹاز. ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ میتھس ڈپارٹمنٹ, فزکس ڈپارٹمنٹ, سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ, کیمسٹری, ڈفرینٹ طرح کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سے 2 2 4 4 یا 10 جتنے بھی اس کو سیمپل کے لیے بچے اسٹوڈنٹس چاہیے وہ ان کو سلیکٹ کر لے گا. تو یہ ہوتی ہے اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ, جہاں پر پہلے اسٹریٹاز بنائے جاتے ہیں یعنی کہ گروپس بنائے جاتے ہیں, پھر ان گروپس میں سے ریسرچر جو ہے وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. سسٹمیٹک مطلب یہاں پہ ایک پراپر سسٹم کے تھرو آپ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہو. سسٹمیٹک سیمپلنگ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے پہلے آپ اس کو ری ارینج کرتے ہو, اسینڈنگ آرڈر یا ڈسینڈنگ آرڈر کے تھرو آپ اپنی پاپولیشن کو ارینج کرتے ہو. اس کے بعد آپ جو فرسٹ ممبر ہے وہ رینڈملی سلیکٹ کر لیتے ہو. اس کے بعد رینڈملی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایوری nth نمبر, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, 3 کا انٹرول رکھ لو, 5 کا رکھ لو, آپ اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو. یعنی فار ایگزامپل اب امیزون سے ایک اسٹور سے 1000 لوگوں نے لاسٹ منتھ جو ہے شاپنگ کی ہے. اب ریسرچر چاہتے ہیں, مطلب وہ جو جن کا اسٹور ہے وہ چاہتے ہیں وہ اس چیز پہ ریسرچ کریں کہ جن کسٹمرز نے ہمارے اسٹور سے شاپنگ کیا ہے وہ سیٹسفائڈ ہیں یا نہیں سیٹسفائڈ. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ 1000 جو ان کے لوگوں نے شاپنگ کیا ان کو پہلے وہ ارینج کر لیں گے. اس کے بعد وہ کیا کریں گے, رینڈملی چوز کر لیں گے. فار ایگزامپل انہوں نے جو ہے وہ 3 چوز کر لیا, اب 3 کے بعد 6 9 12 یا 10 چوز کر لیا, 10 کے بعد 20 30 40, اس طریقے سے وہ رینڈملی جو ہے وہ اپنے بائرس سے کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھیں گے, سروے کنڈکٹ کریں گے کہ آپ ہمارے پروڈکٹ سے سیٹسفائڈ ہیں یا نہیں سیٹسفائڈ. تو بیسکلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ارینج کرتے ہو, پھر ایک رینڈملی نمبر سلیکٹ کر لیتے ہو, پھر ایک اسپیسیفک انٹرولس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو اس سے. یعنی 5 10 15 20 ایک خاص انٹرول کے بعد جو ہے آپ وہ کر رہے ہوتے ہو, سیمپل کو چوز کر رہے ہوتے ہو. اس کے بعد آ جاتا ہے فورتھ کلسٹر سیمپلنگ. کلسٹر سیمپلنگ جو ہے لارجر پاپولیشن جو کہ ڈسپرسڈ ہو ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. جیسے آپ کے پورے پاکستان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ہر ممبر سے ڈیٹا کلیکٹ کرو, تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لو گے. پہلے آپ ڈیوائڈ کرو گے ان کو ان کے صوبوں کی بیسس پہ, پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ کسی ایک کلسٹر سے ڈیٹا کلیکٹ کرو گے. اب یہاں پہ کیا ہے, پاپولیشن کو کلسٹر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور پھر ایک اسپیسیفک کلسٹر کو آپ چوز کر کے رینڈملی آپ چوز کر سکتے ہو, کسی بھی کلسٹر کو کر سکتے ہو, اس سے آپ نے ڈیٹا لینا ہے. اب اس ایک کلسٹر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے لوگ آپ کے سیمپل کا حصہ ہیں, وہ سب سے آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. ایک اگر کلسٹر میں 50 لوگ ہیں, 100 لوگ ہیں, 150 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, وہ سارے آپ کے سیمپل ہیں. اس کے کوئی ایگزامپل نہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے کراچی میں ریسرچ کرنی ہے ان کے سینیٹیشن سے ریلیٹڈ, تو پورے کراچی سے آپ ڈیٹا نہیں کلیکٹ کر سکتے. اب ریسرچر کیا کرے گا کہ کراچی کو ڈیوائڈ کر دے گا ڈفرینٹ ان کے ایریاز کے حساب سے, ڈفرینٹ جتنے بھی ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں, ایریاز ہیں, اور پھر رینڈملی کوئی ایک ایریا چوز کر لے گا. اس ایک ایریا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ ان سے جا کے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لے گا. تو یہ بیسکلی ہوتی ہے کلسٹر سیمپلنگ. اب اسٹریٹیفائڈ اور کلسٹر میں ڈفرینس کیا ہے, اسٹریٹیفائڈ میں بھی آپ اسٹریٹاز بناتے ہو اور یہاں پہ بھی آپ ڈیوائڈ کرتے ہو. فرق یہاں پہ کیا ہے کہ اسٹریٹیفائڈ میں آپ جو اسٹریٹاز بنا رہے ہو, جو ڈویژن کر رہے ہو, اس کے اس میں جتنے بھی ڈویژن میں گروپس آ رہے ہیں ان کے ممبرس میں رینڈملی آپ ان سارے گروپ سے کلیکٹ کرتے ہو ڈیٹا کو. یعنی کہ یہاں پہ جتنے فار ایگزامپل 4 اگر بن رہے ہیں گروپس, تو 4 میں سے آپ کچھ ممبرس کو اپنے سیمپل کے لیے چوز کرو گے. لیکن کلسٹر میں کیا ہے کہ آپ 10 کلسٹر بنا رہے ہو, آپ ایک چوز کرو گے, اس ایک سے ہی آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرو گے. آپ فلانا سارے کلسٹر میں سے نہیں نکال سکتے ہو اپنا سیمپل, بلکہ ایک پورے کلسٹر کو ایز اے سیمپل یوز کرو گے. تو یہ ہے پروبیبلٹی کی کچھ ٹائپس. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. نیکسٹ ٹائپ ہے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ایک ایسے ٹائپ ہے سیمپلنگ کی جہاں پہ ہر انڈیویجول کے پاس ایکول چانس یا اپرچونیٹی نہیں ہے کہ اسے ایز اے سیمپل چوز کیا جا سکے. یہاں پہ کچھ پری ڈیفائنڈ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جن کی بیسس پر ریسرچر اپنے سیمپل کو چوز کرتا ہے. یہاں پہ اگر اس کے ٹائپس کی بات کریں تو فرسٹ ٹائپ ہے کنوینئنس سیمپلنگ, جس کو ہم ایکسیڈنٹل یا اویلیبلٹی سیمپلنگ بھی بولتے ہیں. یہاں پہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کنوینئنس یعنی کہ آسانی. ریسرچر اپنی آسانی کے مطابق اپنے سیمپل کو چوز کرتا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جس کو وہ ایزیلی ایکسیس کر سکے اور ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکے اس کو وہ ایز اے سیمپل جو ہے چوز کر لیتا ہے. اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو فار ایگزامپل اگر کسی سٹی میں ایک نیو مال کھلا ہے, وہاں جا کے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور ریسرچر جاننا چاہتے ہیں کہ کیا باقی لوگوں کو جو لوگ شاپنگ کر رہے ہیں
سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے شاپنگ کریں یا نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جا کے جو لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے, وہ جن سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے, ان سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ باقی لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں یا کچھ بھی. تو جن کو وہ ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے ان لوگوں سے ریسرچر جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لے گا. یہ لو کاسٹ ہوتے ہیں, یعنی یہاں پہ کم پیسے لگتے ہیں اس طرح کی سیمپلنگ میں, اور تھوڑا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائپ ہے پرپزو ججمنٹل, جس کو ہم سلیکٹیو یا سبجیکٹیو سیمپلنگ بھی بولتے ہیں. یہاں پہ کچھ پری ڈیفائنڈ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جن کی بیسس پر ریسرچر جو اپنے سیمپل کو چوز کرتا ہے, یعنی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, فکس کرائٹیریا ہوتا ہے. جو لوگ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں, ریسرچر ان سے اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیتا ہے یا وہ اس کے سیمپل کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو فار ایگزامپل ریسرچر صرف ان لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتا ہے جو صرف میل ہو, 30 سے کم ہو, ایکسپیرینس ہو, جنہوں نے MBA کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ لوگ جس کرائٹیریا پہ پورا اتریں گے, ایکسپیرینس ہوں گے, MBA کیا ہوگا, صرف میل ہوں گے, ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. جو لوگ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہوں گے تو وہ بیسکلی ہوگا ججمنٹل یا پرپزو سیمپلنگ. یہاں پہ بائسنس ہو سکتی ہے کیونکہ ٹوٹلی جو ہے وہ ریسرچر کی ججمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایزی اور کاسٹ ایفیشینٹ ہوتا ہے. اور جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے کوٹا سیمپلنگ. کوٹا سیمپلنگ میں فکس پرسنٹیج ہوتی ہے, میل یا فیمیل کی ہو یا ایج کی بیسس پر, یعنی آپ نے فکس پرسنٹیج رکھ دی ہوتی ہے کہ اتنے پرسنٹ ڈیٹا جو ہے میں نے اس سے کلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پارٹیسپینٹ جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ کوٹاز ہوتے ہیں, اسپیسیفک کریکٹرسٹکس کی بیسس پر بنائے گئے, ان سے جو ہے وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بیوٹی پروڈکٹ ہے, ایک کمپنی نے بنایا ہے, اب وہ چاہتے ہیں لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا, لوگوں سے پوچھنا کہ کیا باقی لوگوں کو وہ یہ سجیسٹ کریں گے, یہ اچھا پروڈکٹ ہے, ان کے ریزلٹس ملے یا نہیں. تو اس میں انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, تو وہ 30% میل لے لیتے ہیں اور 70% ویمن. کہ 30% میل سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ کیا وہ اس پروڈکٹ سے سیٹسفائڈ ہے یا نہیں ہے, اور 70% ڈیٹا لیا جائے گا ویمن سے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی پہلے یہ ہو گیا فکس پرسنٹیج ہے 30% میل کی اور 70% فیمیل کی. اس کے بعد ہے کہ آگے ایج کی بیسس پر جو ہے وہ کوٹا فکس کیا گیا. ایج کی بیسس پہ کیسے, 18 سے 25 جو ہے وہ 50% ڈیٹا وہ لوگ دیں گے جو 18 سے 25 کے درمیان ہے, 25 سے 40 40% اور 40 to 60 10%. اسی طرح جو 18 سے 25 کے درمیان ہوں گے 60% ڈیٹا ان سے کلیکٹ کیا جائے گا, 25 سے 40 کے درمیان 20% ڈیٹا ان سے, 40 سے 60 ان سے بھی 20% ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا. تو بیسکلی کیا ہے کہ یہاں پہ پہلے انہوں نے جینڈر کی بیسس پہ 30% میل اور 70% فیمیل, اس بیسس پر انہوں نے فکس کر دیا کوٹا, اور اس کے بعد ایج کی بیسس پر جو ہے وہ ان کو فکس کیا گیا. تو یہ ہوتی ہے کوٹا سیمپلنگ. اس کے بعد ہے سنو بال سیمپلنگ. سنو بال سیمپلنگ بیسکلی ایک ایسے ٹائپ ہے سیمپلنگ کی جہاں پر ایک انیشیل جو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے وہ فردر لوگوں کی طرف جو ہے ریفر کرتا ہے ریسرچر کو, یعنی اگر وہ خود ایک سیمپل کا پارٹ بن گیا تو باقی جو لوگ اس سیمپل کا حصہ بن سکتے ہیں وہ ریسرچر کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے میرے نیٹ ورک میں سے یہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں یا یہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں. سنو بال کا سمپل مطلب ہے جیسے برف کا گولا ہے, جب برف کا گولا اوپر سے آ رہا ہوتا ہے کسی گلیشیئر یا پہاڑ سے, تو وہ جیسے جیسے نیچے کی طرف آتا جاتا ہے ویسے ویسے بڑا ہوتا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی سنو بال سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں تھوڑے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ریسرچر ریسرچ کرتا ہے وہ آگے ریفر کرتے رہتے ہیں, اس طریقے سے وہ ایک بڑا گروپ بن جاتا ہے, کمپلیٹ سیمپل. اگر اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو فار ایگزامپل 2 کووڈ پیشنٹس ہیں, ان سے ریسرچر نے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان سے کہا کہ کیا آپ کی نظر میں یا آپ کے کانٹیکس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرونا ہوا اور ان سے میں ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہوں. وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہاں یہ میری نظر میں ہے جنہیں کرونا ہوا تھا اور وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ریسرچر پھر ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو آپ مجھے میری طرف ریفر کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ایک ریفرنس کے تھرو جو ہے وہ ریسرچر اپنا سیمپل کمپلیٹ کرتا ہے. 60-70 جتنے لوگوں سے اس نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, جہاں پہ اس کا سیمپل کمپلیٹ ہو گیا وہاں پہ پھر وہ اسٹاپ کر دیتا ہے, مزید ریفرنس کے لیے نہیں کہتا. تو یہ بیسکلی ہوتی ہے سنو بال سیمپلنگ. اس کے بعد سیلف سلیکشن سیمپلنگ, یہ کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے, نہ یہ شامل کی جاتی ہے, لیکن میں ویسے بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ پارٹیسپینٹس خود چوز کرتے ہیں کہ وہ ایک ریسرچ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں یا نہیں, یعنی وہ سیمپل بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں, یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آن لائن سروس جیسے سوشل میڈیا وغیرہ پہ آئے ہوتے ہیں کوشچنئر کہ آپ اس کو فل کرتے ہیں, ہمارے کزنس فرینڈس اور گروپس وغیرہ میں آیا ہوتے ہیں, تو اب وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کوشچنئر کو فل کر کے اس سیمپل کا حصہ بنتے ہو یا پھر نہیں بنتے ہو. ٹھیک ہے, تو سیلف سلیکشن سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے
کہ پارٹیسپینٹ چوز کرتے ہیں کہ ان کو ایک خاص ریسرچ یا سیمپل کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا. اگر تو وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, اگر نہیں انٹرسٹڈ ہوتے تو وہ نہیں بنتے. تو بیسکلی آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے سب سے پہلے یونیورسل پاپولیشن, یعنی کہ جن لوگوں سے ریسرچر ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے, ایک ہول گروپ, اس کو ہم پاپولیشن بولتے ہیں. جیسے کینسر پیشنٹ, پاکستان میں اگر ریسرچ کنڈکٹ کرنی تو جتنے بھی کینسر پیشنٹس ہوں گے وہ یونیورس ہوگی جس سے ریسرچر ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے. پھر سیمپل, اس پاپولیشن میں سے ہم کچھ لوگوں کو نکال لیتے ہیں اور ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ساری پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بیسکلی وہ ہوتا ہے سیمپل جن سے ایکچولی ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں سیمپلنگ. سیمپلنگ وہ میتھڈ یا ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے تھرو ہم سیمپل کو چوز کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنیک پڑھی, جس ٹیکنیک کے تھرو آپ ان کو نکالتے ہو وہ بیسکلی سیمپلنگ میتھڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروبیبلٹی سیمپلنگ کیا ہے, جہاں پہ ہر انڈیویجول کے پاس ایکول چانس ہے کہ وہ سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں ہم نے فردر 4 ٹائپس پڑھی, سمپل, رینڈم, کلسٹر سیمپلنگ, سسٹمیٹک, اسٹریٹیفائڈ. ٹھیک ہے, ان 4 ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل سے. اس کے بعد نان پروبیبلٹی سیمپلنگ, جہاں پہ ہر انڈیویجول کے پاس ایکول چانس نہیں ہوتا کہ اس کو سلیکٹ کیا جا سکے. اس کی ہم نے فردر 5 ٹائپس پڑھیں گے. کنوینئنٹ سیمپلنگ کے ریسرچر اپنی آسانی کے مطابق جن لوگوں سے وہ ایزیلی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے اس بیسس پر اپنے سیمپل کو چوز کرتا ہے. اس کے بعد پرپزو یا ججمنٹل سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر نے ایک اسپیسیفک کرائٹیریا بتایا ہوتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے سیمپل کو چوز کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کوٹا سیمپلنگ. کوٹا سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ فکس پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنے پرسنٹ میل, اتنے پرسنٹ فیمیل, یا اس ایج گروپ کے اتنے پرسنٹ لوگوں سے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. فکس پرسنٹیج ہوتے ہیں. یہاں پہ اسنو بال میں یہ ہوتا ہے کہ انیشیل پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ باقی لوگوں کی طرف جو سیمپل کا حصہ بن سکتے ہیں ریفر کر دیتے ہیں. اس کے بعد سیلف سلیکشن سیمپلنگ میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ ایک سیمپل کا حصہ بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے ہو. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل, ڈو لائک, کمنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.